सलीब की अहमियत क्यों है। ओके, क्या जानेंगे? यानी कलीसिया सलीब को क्यों अहमियत देती है, चर्च क्यों सलीब को अहमियत देता है, और आने वाले दिनों में मैं बात करूंगा लोग क्यों सलीब के बारे में मनफी बात सोचते हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ बिलीवर्स की बात करेंगे, क्योंकि अगर आपने किसी का ज़हन पढ़ना है तो सोशल मीडिया देख लें, उसकी फेसबुक देख लें, तो बंदा आप ही पता लग जाए। अगर सलीब के बारे में लिखें, लोगों की राय आपको माइंड लोगों का बताती है, लोगों का ज़हन बताती है। आजकल किसी को समझना और जानना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सब कुछ ओपन है। क्या है? क्या हो गया है? कि इतने ऐप्स हैं जिसमें इंसान कहीं ना कहीं पर अपनी इस बात का इजहार कहीं ना कहीं इंसान करता रहता है, अपनी पसंद नापसंद का। आइए हम खुदा के कलाम को खोलेंगे। बाप बेटा रूहुल कुद्स के नाम में किताब मुकद्दस को खोला जाता है, गलतियों के नाम खत उसका 6वां बाब, और हम उसकी 14वीं आयत पर खुदा के कलाम में से बात करेंगे। गलतियों 6वां बाब और 14वीं आयत। आइए इसको जोरदार आवाज में खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। 6 बाब की 14वीं आयत में क्या लिखा है? लेकिन खुदा न करे, बोले, कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं। क्या करूं? मैं किसी सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से, दुनिया मेरे एतबार से क्या हुई, और मैं दुनिया के एतबार से। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। आज मैं इतनी डिटेल के साथ हम नहीं सीखेंगे, लेकिन आप समझदार लोग हैं, आप चीज़ों को समझ सकेंगे। मैंने 12 दफ़ा चर्च के अंदर इस खत को लिखे जाने की वजूहात को आपके सामने रखा। गलतियों की कलीसिया बहुत से अपने अंदर फख्र रखती थी। क्या करती थी? बहुत ज़्यादा अपने अंदर। और पालूस जब इनसे सेपरेट हुआ, अलहदा हुआ, तो यहाँ पर कई यहूदी घुस आए इस कलीसिया में। क्या है? यहूदी जो उनका जो मोटो था, उनका जो एम था, वो ये चाहते थे कि लोग जो हैं वो यहूदियत में रहकर मसीह को कबूल करें। किस में करें? यानी शरीयत के अंदर रहकर क्या करें? मसीह को कबूल करें। उन्होंने कलीसिया को कई बातों की तरफ लगा दिया, लोग चर्च के अंदर इंटर हो गए। और फिर जब वो कलीसिया को लेते थे, यानी जो लोग पलूस से तलीम पा रहे थे, उनको जब वो सेपरेट कर लेते तो फख्र करते थे। क्या करते थे? देखो ना, बंदा तोड़ ले। आज भी कई फख्र है जी, बड़ा बड़ा जनाब बसा बनाए गिरजे पड़े, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे। लेकिन बात ये है, जरूर बढ़े, पर उन लोगों से बढ़े जो मसीह से दूर है। क्या है? उनसे ना बढ़े जो चर्चिस का हिस्सा है। वो चर्च बदलते हैं, वो नहीं बदलेंगे, उनको बदले। चर्च ना बदले, लोग बदले। हालेलुया। क्या कह रहा हूं? चर्च ना बदले, लोगों को बदलने के लिए खुदा ने हमें बुलाया। आमीन। एक चर्च से दूसरा चर्च बदलने के लिए हमें खुदा ने खिदमत नहीं दी कि पहला उठे जाता साढ़े को आ। हमारी खिदमत लोगों की तब्दीली है। बोले, हमारी खिदमत का मकसद लोगों की तब्दीली है। यहाँ पर बड़े फख्र थे, लेकिन मसीहियों के नजदीक जब हम बात करते हैं कि सलीब पर जब वो फख्र करता है, तो वो नीचे बड़ी डीपली ये बात बयान करता है क्यों वो सलीब पर फख्र कर रहा है। क्योंकि सलीब ने उसकी जिंदगी में क्या किया, और सलीब चर्च के लिए क्या मायने रखती है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में, क्योंकि एक मसीही जो है, एक ईमानदार जो है, वो क्रॉस पहनने से नहीं होता, बल्कि वो क्रॉस पर मसलूब होने से होता है। हालेलुया। क्या? सलीब बांधना बंदा मसीह नहीं होता। पौलुस क्या कह रहा है?
دنیا میرے اعتبار سے کیا ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے مصلوب ہوا. کیسے؟ یعنی وہ کہتا ہے میں فخر کرتا ہوں اپنے خداوند یسوع پر کہ صلیب نے میرے لیے جو کام کیا ہے، صلیب نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے، وہ نیچے بڑی وضاحت سے بیان یہ کر رہا ہے کہ کیونکہ میں اس لیے صلیب پر فخر کر رہا ہوں کیونکہ صلیب ہی وہ جگہ ہے جو مجھے دنیا سے نکال کر جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں لے کے جا رہی ہے. اور ہم پہلا پوائنٹ سیکھیں گے صلیب پر ہم کیوں چرچ صلیب کو اہمیت دیتا ہے، کیونکہ صلیب نجات کی بنیاد ہے. کیا ہے؟ صلیب نجات نہیں ہے. اوکے، ہم صلیب کی پرستش نہیں کرتے، ہم وہ جس نے صلیب پر جان دی اس کی پرستش کرتے. ہم صلیب کو نہیں پوچھتے، نہ اسی نو چھومنے ہیں، اسی انہوں چھومنے ہیں جنہیں ساڑی خاطر صلیب تے چھان دیتی سی. ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. اس لیے بائبل مقدس بار بار ہمیں اس بات کی طرف فوکس کرتی ہے کیونکہ نجات کی جو بنیاد ہے وہ صلیب پر ہے، اور جو کام ہے نجات کا وہ صلیب پر ہوا ہے. یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دی ہے. کئی دفعہ ہمیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہم پر تنقید بھی کرتے ہیں اور وہ ہمیں کئی دفعہ کویسچن بھی اٹھاتے ہیں، اگر تمہارا یسوع جو ہے وہ کسی اور چیز پر جان دے دیتا تو کیا تم بھی اسے اپنے چرچوں میں لگا دیتے؟ تو بھائی ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ یسوع کسی اور جگہ مرتا، کیونکہ کلام میں نبوتوں میں اس کا صلیب پر مرنا ضروری تھا. کیونکہ ہم نے سیکھا نا صلیب خدا کی نظر میں. تو خدا کا جو نبوتیں تھیں، خدا کا جو منصوبہ تھا، پچھلے فرائیڈے خدا کے خادم نے بڑی ایمانداری کے ساتھ بہت سی باتوں کو ہمارے سامنے شیئر کی. اس لیے یہ ہو نہیں سکتا. یہ آپ کہیں یعنی وہ جو کہتا ہے کہنے دے. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے نظریات کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم کہانیوں کو ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم خدا کے کلام کو ماننے والے ہیں. اس لیے یاد رکھیے گا، چرچ کا آغاز اور چرچ کا پہلا سرمن بھی صلیب کے اوپر تھا. کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ عید پینتیکوس کے دن اچھا چلیں اب کئی کویسچنز ہیں، آگے عید پینتیکوس بھی آ رہی ہے، کئی طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں. کئی دفعہ لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں جو روح القدس پر زیادہ منادی کرتے ہیں، جو روح القدس پر زیادہ تعلیم دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اب مجھے یاد رکھیے گا، وہ کہتے ہیں یار شور بہت پاتے یہ کر دے نا. تو بھائی بات سیکھ وہ 10 دن بیٹھے رہنے کسی نے آواز نہیں پہنچی. کنے آواز نہیں آئی، آواز کتوں آتی؟ یہی بات 10 دن دعا کرتے رہے نے. کئی یہی تو فرق ہے روح میں دعا کرنے والے اور روح کے بغیر دعا کرنے والے. یہی تو فرق ہے. 10 دن روح تو بغیر دعا کی تھی، آواز گئی ہوئی نہیں. بولے گئی ہے نا. یسوع نے کہا تم کیا کرتا جب تک روح القدس تمہیں نہ ملے 10 دن تک وہ ٹھہرے رہے. اور مینوں لگا کوئی آواز نہیں گئی، کہ جب آپ روح القدس کے بغیر دعائیں کرتے ہیں تو پھر آپ کی آواز ساتھ والے کو بھی نہیں جاتی. لیکن جب روح القدس آیا تو لکھا ایسا شور ہوا کہ لوگ جمع ہو گئے. ہیلیلویا. اور بائبل میں آپ دیکھ لیں، میں اس پر ڈیٹیل زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ میرا رویہ تھوڑا ٹیچنگز والا ہے. میرا پھر دل نہیں کرتا میں ایک لفظ کو چھوڑ دوں، انکمپلیٹ چھوڑ دوں. اس لیے صرف چند ہنٹس آپ کو دے دیتا ہوں، عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں. بائبل میں جہاں بھی خدا کی حضوری ہے وہاں خاموشی نہیں، وہاں شور ہے. بولے او بھائی، خدا کی حضوری اگر مردہ ہڈیوں میں آ گئی تو وہاں شور آ گیا تو پھر زندہ ہوں گے تو کیوں روح القدس ہوگا؟ وہاں شور نہیں ہوگا. ہیلیلویا. حزقیل موت ہی بادی چیز نا، حضوری آئی تو مردہ ہڈیاں چ شور ہو گیا ہے تو پھر زندہ لوگ جہاں ہوں گے. یہ انڈرسٹینڈ کریں، خدا کی حضوری جہاں ہے وہاں خاموشی نہیں ہے. کیونکہ یہ حضوری میں نے بتایا نا، قبرستان میں آگے کئی سالوں سے مڑے ہوئے لوگوں کے سامنے جب خدا حزقیل کو لے گیا، کہندا
یہ کیا ہے؟ مردہ ہڈیاں. تو پھر زندہ چرچ جہے گھر چ جی ہون نا آواز آندی. ٹھیک ہے، اس لیے اس بات کو سمجھیے، جانیے. تو پالوس رسول لکھا جب شور ہوا تو پترس جو ہے اس نے جب پہلا سرمن دیا تو پہلے سرمن میں پتہ کیا ہوا؟ اس نے ساری باتوں کو شروع کر کے اس نے کہا وہ یسوع جو صلیب پر مصلوب ہوا تھا وہ علم سابق یعنی نبیوں نے جو باتیں بتائی تھیں اس کے مطابق کیا ہوا تھا؟ وہ مصلوب ہوا تھا. آمین. اس لیے کلیسیا جب تک صلیب کے پیغام کو نہیں سمجھیں گی، بولے کیا ہے، کبھی چینج نہیں ہوگی، کبھی تبدیل نہیں ہوگی. آج پرابلم کیا؟ پلوس نے ایک بات، ایک حوالہ ذرا پڑھ لے، پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 17 جلدی سے کوئی پڑھے. پلوس نے ایک اور بڑے پوائنٹ پر آواز اٹھائی تھی، کیونکہ صلیب کے بغیر بپتسمہ دے لینے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر کسی نے صلیب دے پیغام دا نہیں نہ پتا، پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 17 ذرا دیکھیں کیا ہے. مسیح نے مجھے، اس کا مطلب ہے پالوس نے بپتسمے نہیں دیے. اچھا کئی حوالے تو چکن گئے. اب میں کیونکہ بائبل کے کنٹیکسٹ سے تو بائبل کے دیکھیں، اگر تے تانوں حوالے یاد نے تے حوالیاں تے تسی چل دے ہو بغیر حوالیاں دے مکاشفیاں تو تے پھر تے شیطان نے یسوع نوں جویں حوالے دتے تے یسوع نے ایوی آزمائش ہوندی ہے نا کئی دفعہ، ایوی آزمائش سمجھ لو گل نوں کی ہے کہ جنوں کلام دا مکاشفہ نہیں پتا وہ حوالیاں تے چلدا رہے. یہ بھی کبھی کبھی آزمائش ایمانداروں کے لیے ہوتی ہے جب بغیر مکاشفے کے وہ آیات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بغیر مکاشفے کے خدا کے کلام کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی آزمائش ہے چرچ کے لیے، لیکن یہی شیطان نے کی. لیکن یسوع جانتا تھا کہ اس کا آیت کے پیچھے ابلیس کا پرپس کیا ہے. اس لیے کلام کی آیتوں کو لوگوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، کلام کی ورسز کو خدا کی مرضی کے لیے استعمال کریں. ہیلیلویا. بولے خدا کی کلام کو خدا کی مرضی پورا کرنے کے لیے استعمال کرے. کئی دفعہ انسان اپنی آیتوں کے لیے بھی، خواہشوں کے لیے بھی لوگوں کو حوالے دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنے طریقے میں ڈال سکیں، کیا کر سکیں، اور اپنے فالور بنا سکیں. لیکن جب سچے کلام جو سنتے ہیں وہ مسیح کے فالور ہوتے ہیں. ہیلیلویا. پالوس رسول یہاں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کو بھی بپتسمہ دیا. لیکن یہاں پر وہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ پہلا کرنتھیوں میں کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ کرنتھیوں کے خط کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ یہاں پر 10 بڑی پرابلمز تھی، لیکن ہم ان پرابلمز کو ڈسکس نہیں کریں گے. کیا لکھا ہے پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 17 میں؟ کیا کہتا ہے خدا کا بندہ؟ کیونکہ مسیح نے مجھے بلکہ خوشخبری سنانے کو. اور کون سی خوشخبری؟ کس کی حکمت سے؟ آگے کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی نالج سے نجات بیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ علم کی بنا پر چیزوں کو بیان کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، علم سے نہیں بلکہ صلیب سے خوشخبری کو سمجھے. کسے سمجھے؟ اور صلیب کے، کیونکہ خوشخبری جب دی گئی نا چرواہوں کو تو کیا کہا؟ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے کیا ہوا ہے. اور وہ کہاں ہے؟ کیا مطلب ہے؟ صلیب کی خوشخبری ہوتی ہی صلیب سے شروع ہے. خوشخبری کیا دی جا رہی ہے؟ بھرے کی، چڑھنی کی. کئی دفعہ ہم نہیں سمجھ پاتے ان چیزوں کو. خوشخبری صلیب کے بغیر سمجھی نہیں جاتی. بولے کیا ہے؟ اب پلوس یہی تو کہتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ پانی کے بپتسمے لے لیں گے، جی بپتسمہ آپ لے لیں. او بھائی اس سے پوچھو وہ صلیب کو کیا سمجھا ہے؟ کیا وہ صلیب پر جو نجات کا کام ہوا ہے اسے سمجھا ہے؟ کیا اس کے پاس صلیب کا ریویلیشن ہے؟ کیا وہ اپنے علم کی بنا پر لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے، یا صلیب کے اس بنیاد میں سے خوشخبری دے رہا ہے جس کے لیے پالوس رسول اس بات پر زور دیتا ہے؟ کیونکہ مردے زندہ کو دفناتے نہیں ہیں. بولے مردوں کو دفناتے ہیں. بولے زندوں کو نہیں دفناتے. کن کو دفناتے ہیں؟ وہ جیڑا بندہ مرے گا ہی نہیں ہے
جڑا پلوس دی طرح اے کہے گا نہیں دنیا میرے اعتبار سے کیا ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے. دنیا یہ مطلب ہے پلوس کہہ رہا ہے کہ میں دنیا دے لحاظ نہ کی ہو گیا، مر گیا ہوں، مصلوب ہو گیا ہوں. اس لیے نجات کی بنیاد جو ہے، نجات کا پیغام جو ہے، نجات جس بات کے اندر ہے وہ ہے کہ ہم جب تک صلیب پر مریں گے نہیں نا، اس وقت تک ہم علم سے تو لوگوں کو پانی کے بپتسمے کے لیے قائل کر لیں گے، بھائی توبہ کر لے، ہیں بپتسمہ لے لے تے مسیح تے ایمان لے آیا تے وہ سمجھدا ہوئے کہ جی میں نجات یافتہ ہاں کیونکہ میں پانی دا بپتسمہ لے لیا، پر وہ مریا نہیں. تے یاد رکھنا جڑا صلیب تے مریا نہیں اور کدی نجات نو سمجھ بھی نہیں سکتا. کلیسیا صلیب وہ جگہ ہے جہاں پر پطرس اپنے خط کے اندر یہی تو کہتا ہے. جلدی سے میں پڑھ دیتا ہوں. پہلا پطرس دوسرے باب کی 26 آیت میں کہتا ہے اب وہ آپ ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے، اپنے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے، کیا وہ آپ ہمارے گناہوں کو صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم جو گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور اس کے مار کھانے سے تم نے کیا پائی؟ شفا پائی. اب صلیب نجات کی بنیاد اس لیے ہے کیونکہ جب تک کوئی شخص مرے گا نہیں، کیا نہیں کرے گا؟ مصلوب نہیں ہوگا. دنیا کے اعتبار سے مصلوب، دنیا کے اعتبار سے وہ مر جائے اور دنیا اس کے اعتبار سے مر جائے. کیونکہ نجات کا جو عمل ہے، نجات کا جو کام ہے، یاد رکھیے یسوع مسیح نے ہمیں مر کر نجات دی ہے. کیا دی ہے؟ اور ایماندار مر کر ہی نجات پاتا ہے. کیا ہے؟ بولے اے بڑی کھول گل. یسوع میں پتا ہے آپ کو، یسوع سے پوچھنے آئے، ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں. یسوع نے کیا کہا؟ جب تک دانا زمین پر مرتا نہیں وہ بہت سا پھل نہیں لاتا. گل کوئی اور ہو رہی سی، یسوع جواب انہوں کی دے رہے ہیں. یسوع ان کو صحیح جواب دے رہے تھے. اس لیے یاد رکھیے جو بندہ مرتا نہیں ہے وہ کبھی یسوع میں جی نہیں سکتا. صلیب اس لیے نجات کی بنیاد ہے کیونکہ یہ ہمارے گناہ کے بدن سے ہمیں آزاد کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اچھی بولیے، کیا کرتی ہے؟ ہم یہ کیونکہ یسوع نے جب پیدا ہوئے مقدسہ مریم، کیونکہ بیٹا جو ہے وہ لڑکا تولد ہوا ہے، بیٹا بخشا گیا. کیا ہے؟ عیسایا نے بڑی کٹ کے گل کہی سی، اینو کٹ کے پڑھنا ہے. لکھا ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور بیٹا بخشا گیا. اور یوحنا 3:16 میں کیا لکھا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بول سکتے ہیں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس لیے لڑکا تولد ہوا، یعنی ایک جنس کی بات ہو رہی ہے. لیکن بیٹا بخشا ہوا ہے، بیٹا پیدا نہیں ہوا، بلکہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. وہ تو باپ کے اندر تھا، چیزوں کو بنانے والا تھا. لیکن جب وہ کامل بدن کے اندر آیا، کامل اس نے یسوع مسیح جو ہے اس نے بدن کو پہنا، بدن کو اختیار کیا. بیٹا جو ہے وہ اپنی لوہیت کے اندر، اپنی مموری کے اندر بالکل ویسا ہی تھا، لیکن اس نے اپنے اختیار کو چھوڑ دیا. یعنی لوہیت کو اس نے نہیں چھوڑا. کس نے چھوڑا؟ اس نے اپنے اختیار کو چھوڑا. اس نے اپنے، اور جب یسوع مسیح، جب ہم دیکھتے ہیں صلیب پر، تو صلیب پر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بدن صلیب پر لٹکایا جا رہا ہے وہ یاد رکھیے میرا بدن تھا، کیونکہ یسوع میرے گناہوں کو لے کے صلیب پر چڑھا تھا. کیا تھا؟ کس کو لے کے چڑھا تھا؟ میرے گناہوں کو لے کر. اس لیے صلیب پہ کون مڑا؟ میں. کیوں؟ اسی لیے پولس نے کہا میں بپتسمے دین نہیں آیا، انج دے نہیں دین آیا جڑے زندہ نو دتے جاندے. بولے ایسے نہیں دینے آیا ہے جس کے اندر خواہشیں دبی ہوں. کیونکہ کئی لوگ توبہ نہیں کرتے، اپنی خواہشوں کو دبا لیتے ہیں. بھائی میری طرف دیکھیں. اور
اور مجھے یاد آیا میتھیو آپ کے منہ میں ببل تھی جب آپ آئے تھے. نیکسٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم 2 لوگ ہوں 4 لوگ ہوں، لیکن روحانی ماحول پہ کوئی کمپرومائز نہیں. جب تک کیوں چرچ صلیب پر فخر کرتا ہے؟ اس لیے فخر نہیں کرتا، اس لیے فخر کرتا ہے کیونکہ صلیب پر اس کی پرانی انسانیت مصلوب ہوئی ہے. کیا ہے؟ خشے نہیں دبی. پالوس رسول یہی تو کہتا ہے. میں نے پہلے بتایا کیونکہ نجات اس بندے کو نہیں سمجھ آ سکتی جو مصلوب ہونے کا مکاشفہ نہیں سمجھتا. کس کو؟ مرنے کا مکاشفہ نہیں سمجھتا. تو اس لیے ہمیں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ چرچ اس لیے صلیب کی اہمیت دیتا ہے کیونکہ اس پر کیا ہوا ہے؟ یسوع میرا بدن لے کر، میرے گناہوں کو لے کر، میریاں کمزوریاں لے کر، میری لعنتیں لے کر، کیونکہ وہ لعنتی نہیں تھا. ہم نے سیکھا پچھلے فرائیڈے، وہ لعنتی نہیں تھا، وہ لعنتی بنا تھا. اور کیوں وہ لعنتی بنا تھا؟ کیونکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے میری لعنتیں اٹھائیں، اس نے میری چھالتیں اٹھائیں، اس نے میرے گناہوں کو اٹھایا، اس نے میری ناپاکی کو اٹھایا. اس لیے ہم صلیب پر فخر کرتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس نے صلیب پر کیا کیا؟ میری بدن کو لے کے چڑھا. اس کا مطلب ہے وہ سزا جو میری تھی یسوع نے خود اٹھا لی. کیا کر لیا؟ میں کلوزنگ کی طرف بہت سی باتیں میں کی پوائنٹس آپ کو دے دیتا ہوں. تو 6-7 باتیں نوٹ کر لیں. صلیب پر کیا ہوتا ہے؟ صلیب پر میرا گناہ کا بدن مصلوب ہوتا ہے. بولے، صلیب پر میرا وہ بدن مصلوب ہوتا ہے جو آدم کی نافرمانی کے سبب سے جو مجھے وہ فطرت، وہ موروثیت جو مجھے آدم کی وجہ سے ملی، مرد اور عورت کے ملاپ کی وجہ سے مجھے ملی، وہ ساری چیزیں، کیونکہ جتنے بھی پیدا ہوئے، یاد رکھیے گا، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی. ہن یسوع مر گیا تے میں رہنا نہیں سائی، کیونکہ ہن میری کفارہ ہو گیا نا. کی ہو گیا؟ ہن میری خاطر میرا بدن تے ہن یسوع مصلوب ہو گیا. اس لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور پہلی چیز جو ہمیں فوکس کرنی ہے، کیونکہ ہماری نجات کی بنیاد جو ہے، کیونکہ نجات کا مطلب ہوتا ہے رہائی. کی ہے؟ تے رہائی کتوں ملے گی؟ گناہ تو. تے کیویں ملے گی؟ میں نجات یافتہ بغیر مرن تو. میں نجات یافتہ ہاں، میں گالاں بھی کٹدا، میں نجات یافتہ، میں نجات یافتہ ہاں. دنیا دا کوئی پٹھا کام نہیں چھڑدا، میں نجات یافتہ ہوں. نجات یافتہ رہائی کا پتہ کیا؟ رہائی جو ہے نا، وہ اس گناہ کے بدن کو بیکار اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک مصلوبیت کا کام نہیں ہوگا. بہت سارے لوگوں کو اس لیے نجات نہیں ملتی کیونکہ وہ مرے نہیں ہیں. وہ نجات یافتہ ہیں لیکن انہوں نے گناہ سے رہائی نہیں پائی، کیونکہ یسوع نے انہیں 100% رہائی دی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مصلوب ہونے نہیں دیا. انہوں نے اپنی خواہشوں میں مصلوب نہیں ہونے دیا، انہوں نے اپنی پرانی انسانیت کو مصلوب نہیں ہونے دیا، انہوں نے اپنی زندگی کو مصلوب نہیں ہونے دیا. اس لیے نجات جو تھی، کیونکہ نجات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی جناب میں نا پہلا جڑا سا نا گرجے نساندا ہن میں چرچ آ جانا، ہن میں نجات یافتہ ہاں جی، ہن میں پانی دا بپتسمہ لے لیا، میں کی ہاں، ہن میں دعا بھی کرنا. میں تو بھائی نجات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں. نجات جو یسوع آپ کو دینے آیا تھا، کیا ہیکل میں لوگ دعا نہیں کرتے تھے؟ کیا لوگ ہیکل میں نہیں جاتے تھے؟ اگر صرف چرچ کی حد تک آنے تک نجات تھی تو یہ سارا کام تو یہودی بڑا اچھا کر رہے تھے. وہ دعائیں بھی کر رہے تھے، وہ خدا کو بھی مان رہے تھے، وہ سارا کچھ کر رہے تھے. پر ہمیں کیا ملا ہے؟ ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ ہم نے نجات حاصل کیا کس سے؟ گناہ سے. کیا جی؟ بولے کس سے کی ہے؟ ذرا اس کو بات کو سمجھنا، ذرا میں نے اس لیے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس بات کو. ٹھیک ہے، ہم نے بائبل کی جینوئن ٹیچنگ کو سمجھنا، کیونکہ نجات کی بنیاد جب میں کہتا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا، اس کو سمجھنا نجات کس سے ملی ہے؟ گناہ سے. اور گناہ کہاں تھا؟ پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ میں جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں. اچھا، کئی حالے بھی آئی کلام دا حوالہ پڑھ کے نا نال چھکی جان کے سارا کو جی ہیں نال کی کہن گے میں میرا بدن کمزور ہے، میں جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں مجھ سے.
تو ਪੌਲੁਸ यही तो कहता है कि ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ इंसान ਦੇ इरादे आइंदे ही सन, पर जब मसीह आ गया तो वहां फिर एंड क्या करता है, कहता है कौन मुझे इस बदन की शरीयत से आजाद करेगा, हाय मैं कैसा कम बख्त हूं। लेकिन जब वो मसीह को देखता है तो शुक्रगुजारी करता है क्योंकि उसके लिए कुछ हो गया है। हालेलुया। इसलिए निजात की बुनियाद सलीब क्यों है, क्योंकि सलीब क्या करती है, हमारे गुनाह के बदन को बेकार करती है। बोले क्या करती है। इसलिए पौलुस ने वहां बपतिस्मे के साथ सलीब का जिक्र किया। क्या किया। इसलिए अगर कोई बपतिस्मा लेके समझता है मैं क्या हूं, इसलिए जिंदा को दफनाना गुनाह है कि ये, लेकिन मुर्दे को दफनाना गुनाह नहीं है। जिंदा को नहीं दफनाना चाहिए। फिर कई कहते कब्र च आवाज़ा आंदियां ने, ते आवाज़ा आनगियां ना भाई, क्योंकि मुर्दे नहीं रखे जाते, मुर्दों को दफनाया जाता है। इसलिए जो सलीब का जो चर्च के नज़दीक इसलिए बपतिस्मा हम है क्योंकि हमने सलीब पहनने वालों को बपतिस्मा नहीं देना, हम चर्च ने सलीब पर मरने वालों को बपतिस्मा देना है। आमीन। किनको देना है। सलीब पहनने वालों को नहीं, सलीब पर जिन दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से मसलूब हुआ, इसलिए हमें निजात मिली है, रहाई मिली है। कहाँ से मिली है। ख्वाहिशों से मिली है, गुनाह से मिली है, शैतान से मिली है। क्योंकि शैतान की सिम पता क्या होती है। चलिए एग्जांपल दे देता हूँ सादा जी। जिसके मोबाइल में, अगर किसी के मोबाइल में, ज़रा मैं कंपनियों की मशहूरी नहीं करने लगा, आपको सुनाने लगा हूँ, ठीक है। अगर किसी की मोबाइल में जायज़ की सिम है तो उसको टेलीनार के सिग्नल तो नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते। क्योंकि कॉन्टैक्ट किसका है, कंपनी करी ਉਹਦੇ अंदर। ਇਹਦਾ मतलब है रासबाज को गुनाह के सिग्नल नहीं मिलते। आपने ये जो काम है ना, ये जो कनेक्शन है हमारा, ठीक है, ये जिदा जिदा कनेक्शन होएगा सिग्नल भी ਉਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਹੈ ਜਿਦਾ। ਇਹਦਾ मतलब समझो इस गल ਨੂੰ अंडरस्टैंड सानू करने की लोड़ है कि उस वक्त तक जब तक हम मरेंगे नहीं, समझेंगे नहीं इस बात को, तब तक हमें रूहुल कुद्स का कनेक्शन यानी रूहुल कुद्स की रहनुमाई नहीं मिलेगी। आमीन। सिग्नल उसी वक्त मिलेंगे जब तक हम मरेंगे। आमीन। इसलिए निजात की बुनियाद क्या है, सलीब पर मरना। बोले क्या है। बोले किस पर मरना। इसलिए सलीब ने हमें, और शैतान जब तक, ये जो गुनाह होता है ना, ये है शैतान का नेटवर्क। कौन सा है। तो जो साड़ी जिंदगी च गुनाह में तो सानू ख्याल भी करे आनगे हैं 4G पूरा, बल्कि 5G चलता है। जो गुनाह जिंदगी च पूरा 5G है, हर चीज खोल दी है फिर, ठीक है, पूरा 5G है। सिम जो है ना, ये शैतान के पूरे सिग्नल आते हैं। क्या आते हैं। हाँ, तो बंदा कला होए तो बहुते ज्यादा आते हैं। की होंदा है। हाँ, बंदा कला होए तो फिर 4G फुल चलता, 5G बल्कि पूरा 6G चलाता है लोगों के उत्ते, ठीक है ना। ऐसी ख्वाहिशें, ऐसे ख्याल, ऐसी बातें, ऐसे रवैये पैदा करता है वो। इसलिए यीशु हमें निजात देने आया था। तो निजात का ये मतलब नहीं है कि मैं गीत गाऊं तो नशईदा मैं नशई रहूं, गीत गाऊं ज़िना भी करता रहूं, गीत गाऊं। अब तो खैर ट्रेंड बड़ा अजीब हो गया है। अब तो बीवियों को तलाक देने वालों को मुकद्दस कहा जाता है, वो मुकद्दस होने की तालीम दे रहे होते हैं। अज़वाज में बेवफाई करने वाले, यानी आप मनादी का रुख जो है वो बड़ा हम कबूल कर लेते हैं चर्च सारी चीज़ों को, क्योंकि चर्च जब तक मरा हुआ बंदा मरे हुए बंदे को कबूल करता है। क्या है। और ख्वाहिशों वाला बंदा हर बंदे को कबूल कर लेता है। वो कहता है खैर है, कोई गल नहीं, मैं भी आई जाइए तो कोई। ये कबूलियत का मेयार डिफरेंट उनके लिए होता है जो वाकई ही मसीह में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हालेलुया। अब की पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहली बात, सलीब पर हम क्यों फ़ख्र करते हैं, क्यों अहमियत देते हैं, क्योंकि निजात की बुनियाद है। पहली बात क्या है। इसने दुश्मनी को ख़त्म करके हमें खुदा का दोस्त बनाया। यहाँ पर क्या हुई है, इंसान की सुलह हुई है। कितना पॉइंट है, दुश्मनी, क्योंकि
لکھا اس نے صلیب پر دشمنی کو مٹا کر، کہاں کر کے؟ اس نے ہمیں دونوں کو ایک تن کر لیا اور ہمیں خدا سے ملایا۔ یہ صلیب کون سی جگہ؟ جہاں پر ہماری، اس پر ہماری قیمت ادا کی گئی ہے۔ بولے کیا ہوا ہے؟ ہمارا فدیہ دیا گیا ہے۔ ہم اس لیے آج بکروں اور بچڑوں کی قربانی نہیں دیتے، کیونکہ ہم اس خدا کے بڑے کو مانتے ہیں۔ سولی چڑھے بغیر خلاصی محال تھی، ہیں؟ سولی قربانیوں کے واسطے، ذرا گائیں استاد جی کے ساتھ، ایسے میوزک کے بغیر ہی گاؤ پھر، قربانیوں کے واسطے۔ قربانیوں کے واسطے برے تھے بے شمار، قربانیوں کے واسطے برے تھے بے شمار، بے عیب کے بغیر خلاصی محال تھی، بے عیب کے بغیر خلاصی محال تھی۔ یسوع تیرے بغیر، یسوع تیرے بغیر خلاصی محال تھی، سولی چڑھے بغیر خلاصی محال تھی۔ ہیلیلویا! کیونکہ بڑے بچھڑے نجات نہ دے سکے، اور یسوع نے کیا کیا؟ میرا اور آپ کا عوضی بن گیا۔ ہیلیلویا! بے عیب۔ اور میں ہمیشہ یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ گناہ جو تھا وہ انسان کرے اور مرے جانور، کیا ہے؟ یہ وقتی طور پہ کفارہ اور گزارا تھا، یہ مکمل نجات نہیں تھی۔ ہماری مکمل گناہ کی ادائیگی کہاں پر ہوتی ہے؟ صلیب پر ہوتی ہے۔ ہیلیلویا! بولے مکمل گناہ کی ادائیگی کہاں ہوتی ہے؟ اس لیے 4-5 باتیں پھر دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ صلیب ہماری نجات کی بنیاد ہے۔ کیا ہے؟ اور نجات کا کیا مطلب ہے؟ رہائی۔ کس سے رہائی؟ گناہ سے، خواہشوں سے، دنیا داری سے۔ میں دنیا کے اعتبار سے کیا ہوا؟ مصلوب ہوا۔ یہ ہماری گناہوں کی قیمت ادا کرنے کی جگہ ہے۔ صلیب خدا کی محبت ہے۔ اور ایک بہت بڑا خادم ڈاکٹر بلی گرام، میں نے اپنی اسکول کی لائبریری میں، جب میں 7ویں میں تھا، تو میں نے ایک صلیب کی کتاب اپنی اسکول لائبریری میں پڑھی، جو 8 سے 10 صفحوں پر تھی۔ میں بڑا ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں بچوں کو پڑھاؤں، مجھے ملے وہ۔ تو اس میں ڈاکٹر بلی گرام لکھتے ہیں کہ صلیب پر یسوع جو لٹکا ہوا تھا نا، کیل اور رسیاں لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ کیا نظر آتی ہیں؟ لیکن جو خدا کی محبت کو جانتے ہیں، کیلوں نے یسوع کو صلیب پر نہیں لٹکایا ہوا تھا، وہ خدا کی، میرے اور آپ کے لیے خدا کی محبت تھی، جس کی وجہ سے یسوع صلیب پر تھے۔ کیل لٹکانے والے نہیں تھے یسوع کو، کیا تھے؟ جو خدا مجھ سے اور آپ سے کرتا تھا۔ ہیلیلویا! یعنی میرے بدلے اس نے اپنے بیٹے کو، اور یہی مکاشفہ ابراہم کو ملا تھا۔ خدا نے کیا کر اپنے بیٹے کو سوختنی قربانی کے طور پہ کیا کر دے۔ تو جب وہ اپنے بیٹے کو لے کے گیا تو وہاں کیا ہوا؟ خدا نے ابراہم کا بیٹا چھوڑ دیا اور خدا نے وہاں ایک بڑا مہیا کر دیا۔ اب سنتے ابراہیمی جو ہے اس میں 2 چیزیں آ گئیں۔ کتنی آ گئیں؟ ایک بیٹا بھی آ گیا، ایک بڑا بھی آ گیا۔ کیا آ گیا؟ اب کتنے ہو گئے؟ یعنی اب سمجھ لیں بات کو، یہ بڑا اور بیٹا۔ اب ابراہم کے سامنے کیا تھا؟ ایک طرف بڑا تھا، ایک طرف بیٹا تھا۔ پر جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہان کے،
اور اوپر سے آواز آتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یسوع مسیح بڑھنا بھی تھا بیٹھا بھی تھا اور خدا کا مکمل نجات کا کام ہمیں نظر آتا ہے. ہاللیلویا. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں خدا کی حضوری میں اور شکر گزاری کریں. مصلوب